बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 19 मार्च और दिन है बुध का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि इस निज़ाम के अंदर अब जुल्म बर्दाश्त करने की जो सकत है वो ख़त्म हो चुकी है और इदारों के अंदर से अब बड़ी बगावत और बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और जब ऐसा होता है इसका मतलब ये है कि निज़ाम बहुत जल्द गिरने वाला है और इस निज़ाम के जो बेनिफिशरी हैं उन पर भी तलवार गिरने वाली है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा इस हवाले से। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ये इमरान खान को माइनस करने चले थे, लेकिन असल में इस रिजीम में नवाज शरीफ माइनस हो चुके हैं और जल्द ये पूरी जो रिजीम है ये भी माइनस होने जा रही है। इस पर भी कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे भी इबरत बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है साबिक चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा के साथ। एक सीनियर एडवोकेट हैं जी, खालिद अनवर। उनके जनाजे पर साबिक चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा जो है वो गए। वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ और किसी भी देखने वाले के लिए वो कैसे, या आप ये समझ लें कि अभी इस सिस्टम के अंदर जो काजी बनकर बैठे हुए हैं उनके लिए एक इबरत है। काजी के साथ वहाँ पर क्या हुआ इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि इस सिस्टम के अंदर से, इस निज़ाम के अंदर से, इदारों के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। 2 जजेस आज बोल पड़े हैं इस सिस्टम के अगेंस्ट। एक जस्टिस इसहाक खान और जो दूसरे जज हैं वो है जज ताहिर सुपरा। क्योंकि जो भी सारी नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो सारे केसेस जा रहे हैं जजेस के पास ही, लेकिन ऊपर जजेस इस तरह के बिठा दिए गए या उनको इंपोर्ट करके लाया गया या मर्जी से जजेस लाए गए, केसेस ही नहीं चल पा रहे। लेकिन ये 2 जजेस आज बोल पड़े हैं कैसे, और इन्होंने ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के खिलाफ मतलब है कि वो एक होता है ना बर्दाश्त या सकत होती है ना, कि इस इतनी ही बर्दाश्त से इतना ही बर्दाश्त किया जा सकता है। यानी कि जुल्म हो रहा है, लोग खामोश कर जाते हैं, लेकिन एक बर्दाश्त होती है, एक सब्र होता है, उस हद तक लोग सब्र कर सकते हैं। उसके बाद सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो जाता है और आप फिर कोई एक्शन लेने के ऊपर मजबूर होते हैं। हुआ कुछ यूँ जी कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जो मिशेल यूसुफजई हैं उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर अदालत ने ये कहा था कि अदालती क्लर्क जो है वो एक कमीशन मुकर्रर किया था कि इमरान खान साहब से वो मुलाकात करें और उनसे सवालों के जवाब ले लें कि वाकई मिशेल यूसुफजई अभी भी उनकी वकील हैं या वो उनका मुकदमा ना सुने। तो जो अदालती कमीशन था, सकीना बंगश, एक रुकनी कमीशन था, वो जब अडयाला जेल गई तो 3 घंटे उनको इंतजार करवाया गया, लेकिन उसके और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी और उन्होंने आकर जो रिपोर्ट थी वो फिर अदालत में पेश कर दी। अब ये अदालती हुक्म था कि चलें, आप वकील से नहीं मिलने दे रहे, ये अदालती कमीशन है। ये जी इन वकील साहब का जो सवाल है वो इमरान खान साहब इसके ऊपर जवाब दे दें कि वो वाकई इनकी वकील हैं या नहीं है, क्योंकि आप उनको मिलने नहीं दे रहे। तो ये मतलब है कि आप देखें कि अदालती हुक्म के बावजूद और इतना फैसिलिटेट करने के बावजूद भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। अब इस रिपोर्ट को जब पेश किया गया और आज इस केस की जो समाअत है वो हुई, और इससे पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी थी जो आपने जहन में रखनी है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो सारे मुकदमे थे इमरान खान साहब से मुलाकात से मुतलिक, उन सारे मुकदमों को यकजा करके लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि इस जस्टिस खान साहब के पास आज ये केस की समाअत थी तो कास्ट लिस्ट मनसूख कर दी गई। कहा गया जी कि ये सारे केसेस तो अब यकजा हो जाएंगे। हालांकि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है, वो ये है कि इमरान खान मुलाकातों के केसेस में लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त के हुक्मनामे में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने लिखा कि कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट से बचने के लिए तमाम केसेस यकजा करके लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत की गई। अब ज़ेर इल्तवा पिटीशंस तो इस आर्डर के तहत आती हैं, लेकिन तौहीन अदालत का केस कैसे इस आर्डर के तहत आता है जिसमें जजमेंट तो पहले ही आ चुकी, कन्फ्लिक्ट का कोई चांस भी नहीं। सिर्फ इस पर अमल दरामद के लिए ये केस जस्टिस सरदार इसहाक खान के बेंच में ज़ेर इल्तवा था। इसके बावजूद इस केस को जस्टिस सरदार इसहाक खान के बेंच से हटाना हैरान कुन है, जबकि जेल हुकाम की जानिब से जुम्मे के रोज़ अदालती आर्डर की बेतौकीरी भी हो चुकी है। तो अगर सरफराज डोगर साहब जो कि इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, पता नहीं क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी तक चीफ जस्टिस ही नहीं लगाया जा रहा, और ये डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पर लाया गया, वो सारे काम तो वही कर रहे हैं चीफ जस्टिस वाले, क्योंकि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं।
تو ٹھیک ہے انہوں نے آرڈر دے دیا یکجا کرنے کا، لیکن اس کیس میں یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں توہین عدالت نے آرڈر دیا ہوا تھا اور امپلیمنٹ کرنا تھا، تو یہ تو آرڈر ہو چکا ہے، اس میں تو کوئی کنفلکٹنگ ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی آج یہ کیس جسٹس اسحاق خان کے سامنے مقرر نہیں کیا گیا۔ آج جسٹس اسحاق خان آج بولے ہیں، وہ کیا بولے ہیں یہ ذرا سنیے گا۔ حکومت توقع کر رہی ہے کہ ملک میں سرمایہ داری آ رہی ہے، میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کروں گا، بھائی آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا کے بغیر ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، جسٹس اسحاق خان نے یہ کہا ہے۔ اچھا یہ ان ججز میں بھی ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ مشال ملک کی عمران خان سے ملاقات کے مقدمے کو منتقل کیے جانے پر از خود نوٹس کی کارروائی انہوں نے شروع کر دی اور کہا کہ کل صبح 10 بجے دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی، واضح کر دوں کہ یہ کیس کاسٹ لسٹ میں نہ بھی مقرر ہوا تب بھی کل میں سماعت کروں گا، یہ اسحاق خان صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ اچھا پھر جی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے آج جو ڈپٹی رجسٹرار تھے جنہوں نے یہ مقدمہ کاسٹ لسٹ میں نہیں لگایا، منسوخ کیا، ان کو بلایا، ان سے کیا کہا جی جو کچھ ہوا ہے کیا آپ اس میں ملوث ہیں، یہ سوال پوچھا اسٹیٹ کونسل سے۔ آپ نے کس کے کہنے پر کاسٹ لسٹ منسوخ کی، جس پر بتایا گیا ڈپٹی رجسٹرار نے ہم نے چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھیں، چیف جسٹس آفس سے کہا گیا کہ لارجر بینچ بنا دیا جائے، اب اس کیس کی کاسٹ لسٹ منسوخ کر دیں، جس پر جج صاحب نے کہا، جسٹس اسحاق خان صاحب نے، کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی، کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے، یہ کرنے کی بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے، یعنی کہ میری عدالت میں بارود رکھ کر اڑا دینے کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے میں مطلب ہے کہ میں کیوں یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے پھر یہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، میری عدالت کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، میری عدالت میں دھماکہ ہو جانا چاہیے تھا اور عدالت ختم ہو جانی چاہیے تھی، پھٹ جانی چاہیے تھی اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا۔ اور ایسا ہی ایک کام کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، وہ جو ٹیکس والا ایک مقدمہ تھا اس میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے احکامات بھی دیے اور پھر امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ آئینی بینچ کے سامنے لگ گیا۔ اچھا ہم بنیادی سوال ہی طے نہیں کر پاتے ہیں، ہر 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بڑی حماقت نہیں کہ قانون کی عمل داری کے بغیر معیشت ترقی کرے، یہ میری ذات کا یا میرے اختیار کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کی توقیر کا ہے، کیا اس طرح عوام کا نظام انصاف پر یقین رہے گا؟ اچھا عوام کا کوئی یقین اب ہے کوئی نہیں، اور خیر یہ مطلب ہے کہ پہلے تو خاموشی ہو گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور یہ جو آئینی ترمیم کی گئی 26ویں اس کے بعد جج لگائے گئے اور ساری چیزیں کی گئیں، لیکن میں اب یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب ہائی کورٹ کے اندر سے بھی لاوا پھٹ رہا ہے، ججز بول رہے ہیں، اور وہ اب جس طرح سے ڈٹ گئے ہیں نا کہ کل تو میں سنوں گا کیس، بے شک آپ کاسٹ لسٹ منسوخ کریں جو کچھ مرضی کریں، کل تو یہ کیس ہوگا۔ اور میں نے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ بھی شروع میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود یہ جو کیس تھا یہ آپ کاسٹ لسٹ سے نہیں ہٹا سکتے تھے کیونکہ اس میں فیصلہ آ چکا ہوا تھا، اس کے اوپر تو امپلیمنٹیشن ہونا تھا اور اس کے لیے عدالت نے کمیشن کیا تھا اور وہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی، تو یہ ایک بڑا پھڈا ایک نیا وہ کام جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح سے جی جج طاہر عباس سپرا بھی آج بولے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، غیر معمولی صورتحال سے گزر رہے ہیں، تمام محکمے کسی اور طاقت کے ہاتھوں میں ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ بات یا تو مطلب ہے کہ دبے لفظوں میں کی جاتی تھی، یہ جج صاحب ہیں جو یہ ریمارکس دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں تمام محکمے کسی اور طاقت کے ہاتھوں میں ہیں، مطلب ہے کہ یہ جو ہم کہتے تھے کہ بظاہر عدلیہ کنٹرول ہو گئی ہے، تو یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے ہاتھوں میں، کسی اور کے ہاتھوں میں کیا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے عدلیہ کو بھی، ججوں کو بھی، جو ججز آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس سے آپ اور کیا اخذ کریں گے، اب تو جج بھی بول رہے ہیں، آج بھی پولیس نے ریکارڈ پیش نہیں کرنا اور ایسا ہی ہونا ہے، یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس ریکارڈ پیش کرو، پولیس مان ہی نہیں رہی اور عدالتیں بے بس ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی، تو انہوں نے عام آدمی کو کیا انصاف خیر دے رہا ہے۔ اسلام آباد کے پروسیکیوٹر بہت ضدی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ججز کے برابر ہیں، جج طاہر عباس سپرا بھی آج بول پڑے ہیں، تو یہ جی سسٹم کے اندر سے، اداروں کے اندر سے جو آوازیں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ پھر یہ جو ایک آئینی بینچ بنایا تھا اس کی کارکردگی بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئینی بینچ 4 ماہ گزرنے کے باوجود بھی کسی اہم معاملے پر فیصلہ نہ کر سکا، فوجی عدالتوں کے کیس کی 46 سماعتیں ہوئیں مگر کیس تاحال نامکمل، 26ویں آئینی ترمیم، 3 ججز کے تبادلے، سینئرٹی کا معاملہ بھی طے نہ ہو سکا۔
تو یہ جی آئینی بینچ کی کارکردگی ہے، جو یہ کہہ کر بنایا گیا تھا کہ بہت کیسز کی تعداد ہو گئی ہے، آئینی کیسز سنی جائیں گے علیحدہ سے اور پینڈنسی کم کی جائے گی. تو یہ آئینی بینچ ہے جی 4 مہینے کے اندر کون سا بڑا فیصلہ آئینی بینچ نے دیا. فوجی عدالتوں کا کیس ادھر ہی ہے، باقی کیسز جو ہے وہ ادھر کی ادھر پڑے ہوئے ہیں. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آئینی بینچ جو ہے وہ صرف بٹھایا گیا کہ بس یہ چیزوں کو ڈیلے ہی کر دیا جائے. اور عمران خان جو ہے، جو ایک عدلیہ کا ان کے پاس راستہ تھا، وہ بند جو ہے وہ کر دیا جائے، اور وہی کچھ جو ہے وہ کیا گیا. لیکن وہی ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو کوئی ایک فورم ہوتا ہے، آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ کا مداوع ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس بات کرنے کا بھی کوئی فورم نہ ہو، آپ کو آزادی اظہار رائے بھی نہ ہو. احمد نورانی جو جرنلسٹ ہیں یو ایس میں، ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے ایک سٹوری کی، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی. انہوں نے ایک سٹوری کی اور ان کے بھائیوں کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا، تشدد وغیرہ کیا گیا. وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پیٹیشن دی ہے. تو مطلب ہے کہ جب بولنے نہیں دیا جائے گا، انصاف نہیں ہوگا، تو مطلب ہے کہ پھر یہ جو سکت ہے، جو برداشت ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی نا، پھر یہ جو نظام ہے یہ گرے گا. یہ نظام پھر قائم نہیں رہ سکتا. اور یہ چیز اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر جو کوئی خاموش بھی تھا، کیونکہ یہ جو آگ ہے نا، یہ بہت سارے لوگ خاموش کر جاتے ہیں کہ شاید یہ جو آگ ہے وہ بس ادھر لگ گئی، ہم بچ جائیں گے. نہیں، یہ آگ جو ہے وہ سارے شہر میں پھر لگے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بچ جائیں گے. تو جب یہ آگ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اب بول رہے ہیں، کیونکہ برداشت ختم ہو رہی ہے. اور جب یہ چیز پیک پر جائے گی تو یہ جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ گر جائے گا، اور بہت جلد یہ جو نظام ہے یہ گرنے والا ہے. دوسرے نمبر پر جی آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں جی، نواز شریف کے حوالے سے. یہ عمران خان کو مائنس کرنے کی ان کی خواہش تھی، اصل میں مائنس ہو گئے نواز شریف. جو قومی سلامتی کمیٹی کا، پارلیمانی کمیٹی کا کل اجلاس ہوا، اس میں نواز شریف نہیں تھے. یہ سوال اٹھا رہے تھے نا پی ٹی آئی والے کیوں نہیں ہیں، اور ان سے پھر سوال پوچھے نا جی کہ نواز شریف کیوں نہیں تھے، تو اس کے جواب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو تھے وہاں پر، ہماری حکومت تھی، شہباز شریف تھے، تو ہم ریپرزینٹ کر رہے تھے نواز شریف کو. تو علی امین گنڈا پور بھی تھے. یعنی کہ پہلے یہ کہتے ہیں نا جی کہ پی ٹی آئی نے کو کرنا چاہیے تھا، وہ کیوں دہشت گردی کے خلاف نہیں آ رہے ہمارے ساتھ. تو علی امین گنڈا پور تو پھر تھے نا وہاں پر. اور کل کے اس اجلاس میں کوئی واضح فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. 7 گھنٹے کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس سے کیا اعلامیہ نکل کر سامنے آیا؟ کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فیصلہ اسی لیے کچھ سامنے نہیں آ سکا، واضح فیصلہ، کہ عمران خان یا پی ٹی آئی وہاں پر نہیں تھی، اور ان کے سگنیچرز کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ کیا جاتا تو عوامی سپورٹ تو ان کے پاس ہے. آخر کیا کہہ کر ہم کوئی قدم اٹھاتے؟ تو عوام تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں عمران خان کی حمایت چاہیے ہی چاہیے. تو نواز شریف مائنس ہو گئے ہیں. جب رانا ثناءاللہ سے پوچھا گیا جی کہ آپ انہیں آنا چاہیے تھا، 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، اور اس سے پہلے جب آپریشن ضرب عضب کا آغاز کیا گیا تو اس وقت وہ وزیر اعظم تھے اور ان کو ایکسپیرینس ہے، تو کیوں نہیں وہ آئے؟ ان کو آنا چاہیے تھا. کیا آپ نے کیوں ان کو نہیں بلایا؟ اسپیکر نے کیوں ان کو نہیں بلایا؟ کہتے ہیں جی کہ وہ ہر پارٹی کی ایک نمائندگی تھی مخصوص، نہ صرف وہی لوگ آئے نا جن کے نام دیے گئے تھے. تو بھئی آپ نے کسی اور کا نام کیوں دیا؟ آپ کو نواز شریف کا نام دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں آپ نے ان کو بلایا؟ تو کوئی جواب وہ نہیں دے پائے. اصل وجہ یہی ہے کہ نواز شریف مائنس ہو چکے ہیں، وہ آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ عمران خان کو مائنس کرنے چلے تھے اور یہ خود مائنس ہو چکے ہیں. اب یہ جتنے بھی باقی رہ گئے ہیں، یہ ساری رجیم جو ہے یہ بھی مائنس ہونے جا رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا ہوا جی؟ خبر یہ ہے، مطیع اللہ جان صاحب ہے سینئر جرنلسٹ، انہوں نے یہ دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خالد انور صاحب، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وکیل تھے، ان کا جنازہ تھا. ان کے جنازے میں قاضی فائز عیسیٰ بھی وہاں پر موجود تھے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا؟ ایک تو جی ان سے کوئی نہیں مل رہا تھا، اور بظاہر کوئی 2 لوگوں نے ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، ان سے ملے، باقی تو کوئی نہیں ملے. اور ان کو بھی قاضی صاحب کی نے ان سے کہا جی کہ ہم بھی کچھ دیر کے لیے گمراہ ہو گئے تھے. ابھی کس تناظر میں کہا گیا کہ ہم بھی کچھ دیر کے لیے گمراہ ہو گئے تھے یہ تو نہیں پتا، لیکن ویسے اگر ہم غور کریں خود سے تو گمراہ ہونے کا مطلب کیا یہ لیں کہ آپ جو اپنے ٹائم پر آپ نے کچھ فیصلے دیے اس کو آپ لے رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اس پر پچھتاوا اور گمراہ ہو گئے تھے، تو اب آپ کے پچھتاوے یا گمراہ ہو گئے تھے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کا قوم کو کیا فائدہ؟ جو آپ نے نقصان کرنا تھا اس ٹائم پر تو ہو گیا، اب اللہ چھین لیا، اور کئی فیصلے جو ہے وہ آپ کی جانب سے دیے گئے. پھر اس کے بعد جی وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ سینئر وکیل تھے وہ چھاؤں میں کھڑے ہوئے تھے. تو ایک وکیل نے کہا قاضی صاحب کو چھاؤں میں بلا لو، دھوپ میں کھڑے ہوئے. تو وہاں پر موجود ایک وکیل نے یا ایک شخص نے کہا جی کہ نہیں، ان کو وہیں پر کھڑا رہنے دو.
تو یہ آپ کی اپنی برادری ہے, آپ ابھی عام عوام پبلک کے درمیان نہیں ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب, آپ اپنی برادری کے اندر ہیں, اور وہاں پر آپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے, اور یہ دلوں میں عوام لوگوں کے آپ کے لیے کیا ہے وہ انہوں نے بتا دیا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ عبرت کا ہی نشان ہے کہ آپ کو نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے, اور آپ جو ہے وہ پبلک تو دور کی بات اپنے لوگوں میں بھی نہیں نکل پا رہے کہ وہاں پر آپ تنہا ہیں, اکیلے ہیں. اور میرے خیال سے یہ مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل بھی, اور جو ظلم زیادتی آپ کرتے ہیں اگلے جہان میں تو ہوتا ہی ہے اس کا حساب, یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ عبرت کا نشان بنتے ہیں. تو یہ جی قاضی صاحب کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز تھیں. عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ نے آج رجوع کیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست دائر کرتی ہے. جو کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کا, سزا معطلی کے اگینسٹ درخواستیں دائر کی گئی ہیں کے حوالے سے. تو بہرحال دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کیا کرتی ہے. آئینی بینچ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.